हम उसको तो अपनी जिंदगी में नाफिज कर ही सकते हैं। जैसे एक चीज, अल्लाह ताला को एक मानना, अल्लाह को एक मानना, ये तो हर फर्द से मुतालबा है ना, हर फर्द से मुतालबा है, छोटे बड़े अमीर गरीब मर्द औरत सबसे मुतालबा है। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना, सबसे मुतालबा है। हर मुसलमान के अकीदे में ये बात बसी होनी चाहिए कि वो अल्लाह को अकेला माने। कोई अगर इस अकीदे से इन्हिराफ करता है तो ऐसी सूरत में वो इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये हर फर्द से मुतालबा है। ऐसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे ईमान, उनकी इस रिसालत गवाही देना, ये हर फर्द से मुतालबा है। और जब तक लोग इस मुतालबे को तस्लीम न करें, उनसे क़िताल का हुक्म है। आपने फरमाया ना, उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यशहदू अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से जंग करूं उस वक्त तक जब तक कि लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह न कह दें, है ना। लेकिन ये जब आप, ये उस वक्त नाफिज होगा जब आप उस पोजीशन में आएंगे तब। जब तक पोजीशन में नहीं, तब तक क्या करेंगे? तबलीग करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे और लोगों से लड़कर कब बनवाएंगे? जब आप पोजीशन में आ जाएंगे तब। तो ये हर फर्द से मुतालबा है। और जब कोई मुसलमान हो जाता है, 100, 50, 200, 400 हो जाए, तो उनमें से कोई भी ना समझे कि मैं इससे बरी हूं, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं मानूंगा और मुसलमान रहूंगा, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम नहीं करूंगा और मुसलमान रहूंगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। ये जरूरी है, ये बुनियाद है तमाम अमाल की, सारे अमलों की ये बुनियाद है। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है तो उसके सारे अमाल अकारत हैं, सारे अमाल अकारत है। आपने बारहा सुना होगा, अखबारों में खबरों में आता रहता है, फला इंस्पेक्टर तो फला पुलिस वाला तो फला ऐसा, उसने पूरे रमजान के रोजे रहे। ऐसे रोजे से कोई फायदा नहीं है, बस ये है कि अल्लाह खुश हो जाए उसके रोजे से, तो दुनिया के अंदर कुछ दे सकता है, चूंकि बुनियाद नहीं है। ये बताइए, बिना न्यो के, बिना बुनियाद के मकान खड़ा होता है? मकान आपका खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। बिल्डिंग आपकी बन सकती है? नहीं बन सकती। तो बुनियाद जरूरी है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये बुनियाद है, और बुनियाद अगर नहीं है तो अमाल बेकार है, अमाल बेकार है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये पूछा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या कहते हैं अब्दुल्लाह बिन जुदान के बारे में। चूंकि उनका मामला ऐसा था कि वो बहुत अच्छाइयां करते थे, बहुत नेकियां करते थे, लोगों पर बहुत खर्च करते थे ज़माने जाहिलियत में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उन्होंने कभी नहीं कहा रब्बिग़फिरली खतीयती यौमद्दीन, उन्होंने कभी नहीं कहा रब्बिग़फिरली खतीयती यौमद्दीन। इसमें बुनियादी चीज क्या है? रब को तस्लीम करना है, रब को माना नहीं, मान कर कभी रब के सामने सर नहीं झुकाया, उससे अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगी, कुछ भी अमल किया, कुछ नहीं मिलने वाला। कहा कुछ नहीं मिलने वाला, मतलब ये है इसका। तो रब को तस्लीम करना ये जरूरी है, ये बुनियाद है, ये बुनियाद है। हर मुसलमान से ये मुतालबा है कि अपना वो अकीदा रखे कि अल्लाह है। यहां पर एक बात मैं और बताता चलो, कुछ लोगों के ज़हनों में सवाल आता है कि अल्लाह कौन है, कैसे है, कहां पर है। याद रखिए, मुसलमान होने के लिए 6 बातों पर ईमान जरूरी है, और फिर इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है ना। जिन 6 बातों की पर ईमान जरूरी है, पहली चीज क्या है? अल्लाह पर ईमान। अल्लाह पर ईमान बिना किसी दलील के, बिना किसी दलील के, कोई दलील नहीं चाहिए हमको, कोई दलील नहीं चाहिए। जो कोई सवाल करे, बोलो ये ईमान की बात है, ये अकीदा की बात है, ये आस्था की बात है। और मनवाना हमारे लिए जरूरी नहीं है, आप तक पहुंचाना, बताना जरूरी है। अब मानना आपके लिए जरूरी है, मानना आपके लिए जरूरी है कि अल्लाह है, अल्लाह है, ये ईमान की बात है, इसमें किसी दलील की कोई जरूरत नहीं है। बस मज़ाहिर कुदरत से समझना है तो समझो, अपने वजूद से समझना है तो समझो, अपनी इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह ने जो कुछ पैदा किया उसको देख रहे हो, उससे समझते हो समझो, और नहीं समझते हो तो बस हम यही कहेंगे कि बस इतनी सी बात है, अल्लाह है,
تھا اور رہے گا، بس بات ختم ہے۔ اللہ پر ایمان یہ ضروری ہے۔ اب اللہ پر ایمان ہے تو اب ہمیں اس کی بھیجے ہوئی شریعت کو بھی ماننا ہے۔ آج معاملات بہت ہی خراب ہیں، بہت ہی خراب ہے۔ آج ہمارے نوجوان چاہے بچے چھوٹے ہوں، یہ والدین کی نافرمانیاں بہت زیادہ کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی یہ حالت ہے، ماں کچھ کام کے لیے کہہ دے تو اس سے الٹی سیدھی باتیں سناتے ہیں، کام نہیں کرنا چاہتے۔ ایک بات یہ کہہ دوں، میں آپ بتا دوں یہاں پر، اس پر آپ کو صبر کرنا ہے۔ بچوں کے انکار پر اور ان کی بات نہ ماننے پر گالی گلوچ کرنا یہ آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ آپ نے حدیث جبریل سنی ہوگی بارہا اس سے پہلے کہ جبریل علیہ السلام نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اور تیسری بھی ایک لمبی حدیث ہے جس میں اسلام، ایمان، احسان کے تعلق سے سوال کیا گیا، اور لاسٹ میں انہوں نے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے کہا تھا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھے جانے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ یعنی کہ آپ کو معلوم تھا سامنے کون پوچھ رہا ہے، صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا نا، لیکن آپ کو تو معلوم تھا۔ تو یہ آپ نے کہا جو پوچھ رہا ہے پوچھے جانے والے، جو پوچھ رہا ہے وہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھے جانے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے زیادہ اس معاملے میں نہیں جانتے ہیں۔ تب انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے، آپ ہم کو یہی بتا دیجئے کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ کیا کہا تھا آپ نے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا آپ یہی بتا دیجئے کہ اس کی نشانیاں کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ بات بتا سکتا ہوں۔ اس کی نشانیوں میں آپ نے کئی باتوں کا ذکر کیا تھا، ان میں سے خاص چیز یہ بھی کہا تھا ان تلد الامۃ ربتہا۔ کیا کہا تھا؟ ان تلد الامۃ ربتہا، یعنی کہ لونڈی اپنے مالکن کو جنے گی، جنے گی۔ علماء نے اس پر بہت کچھ کہا ہے۔ کسی نے کہا اس سے استاد شاگرد کا معاملہ مراد ہے، کسی نے کہا کہ اس سے کیا نام ہے والدین اور اولاد کا معاملہ مراد ہے، کسی نے کہا کہ نہیں اس سے ایک حقیقت ہے۔ آج کے علماء تو کہا کہ یہ اپنے آپ میں حقیقت میں چیز وجود میں آ رہا ہے۔ تینوں باتوں کی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ استاد کی فرمانبرداری شاگرد آج نہیں کرتے ہیں۔ آج حالت یہ ہے، میں ہر مدرسے کی بات تو نہیں کرتا لیکن خاص طور سے عصری درسگاہوں کی بات کرتا ہوں، عصری درسگاہوں کی بات، دینی درسگاہوں کی بات نہیں۔ اور دینی درسگاہوں کا یہ معاملہ بہت اچھا نہیں ہے۔ عصری درسگاہوں کا معاملہ قدرے خراب ہے اس سے۔ عصری درسگاہ کا وہاں ہوتا کیا ہے کہ آج عصری درسگاہوں میں استاد کی ہوڈنگ بہت کی جاتی ہے، استاد کا مذاق بہت اڑایا جاتا ہے، استاد کی باتوں کا انکار بہت کیا جاتا ہے۔ بھلے ان کو پھٹکے پڑے، مار پڑے، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے نا۔ استاد ہٹے تو پھر وہی مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ وہ آئے مارے، یہ کیا ہوا، اس سے کیا ہوا، اور الٹی سیدھی باتیں، یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ یہ علماء نے اسی طرح اشارہ کیا ہے۔ دینی درسگاہوں کا یہ معاملہ یہ ہے، اس سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے، بس یہ ہے کہ تھوڑا سا اختلاف اس میں یہ ہے کہ دینی درسگاہوں میں استاد کے سامنے بچے کھل کر نہیں بولتے ہیں، اور کھل کر مذاق نہیں اڑاتے ہیں۔ عصری درسگاہوں میں کیا ہوتا ہے، کھل کر مخالفت کر جاتے ہیں، کھل کر سوال کرتے ہیں، ہے نا، دل کی جب ہاں سے سب کچھ نکال دیتے ہیں۔ ان کے یہاں ڈر کا ماحول نہیں، ان کے یہاں ادب نہیں ہے، ادب سکھایا نہیں گیا ہے، اس لیے، اور ادب سکھایا بھی جائے تو اس کو قبول نہیں کرتے۔ اور دینی درسگاہوں میں بس اتنا سا واقعی ہے کہ استاد کی تھوڑی عزت ہوتی ہے، لیکن اساتذہ کا مختلف نام رکھ کر کے آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے کہہ کر کے۔ بہرکیف علماء، اساتذہ اور بچوں کے درمیان کا معاملہ اس سے مراد ہے۔ دوسری چیز والدین اور اولاد کا معاملہ ہے۔ اولاد والدین کی فرمانبرداری نہیں کرتی ہے، اولاد والدین کی فرمانبرداری نہیں کرتی ہے۔ آج اولاد کا جواب عجیب سا ہوتا ہے، کہا جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے ان باتوں سے بھی۔ تم سے کیا مطلب، یہ میرا معاملہ ہے، میں کچھ بھی کروں، تم سے کیا مطلب ہے۔ ایک بیٹی اپنی ماں سے کہے
تیرے سے کیا مطلب ہے میرا معاملہ ہے، میری پسند کی بات ہے۔ ایک بیٹا اپنے گھر میں کہے میں کچھ بھی کروں تم سے کیا لینا دینا ہے؟ ارے ہم سے کیا لینا دینا ہے؟ پالا پوسا، تمہارے دکھ درد کا خیال رکھا، اور جب بڑے ہو گئے تو ہم سے کیا لینا دینا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں صبر کرنا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتا دیا ہے کہ لونڈی اپنے مالکن کو جنے گی، یعنی کہ اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرے گی تو اس پہ صبر کرنا ہے، اس پہ گالی گلوچ نہیں کرنا ہے، صرف صبر کرنا ہے اور سمجھانا ہے، سمجھانا ہے اپنے اولاد کو۔ ہو سکتا ہے کہیں کسی ڈگر پر، کسی موڑ پر اس کو بھی مل جائے، کیا اس کو بھی ہدایت مل جائے، اس لیے سمجھاتے رہو، سمجھاتے رہو، اور ان کے لیے اپنے دلوں میں محبت رکھو، نفرت نہ رکھو، یہ سمجھانا بہت ہی ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ کیا نام ہے، لونڈی اپنے مالکن کو جنے گی۔ اچھا، تیسری بات اس میں ہے واضح طور پر کہ آج یہ فزیکلی کیسے ہو رہا ہے، وہ دیکھیں، آج بہت ساری ایسی عورتیں جن کے یہاں بچے نہیں ہوتے ہیں، وہ کرائے پر کوکھ لیا کرتی ہے۔ کیا ہے؟ کرائے پر کوکھ لیا کرتی ہیں۔ یہ پوری دنیا کے اندر عام ہے۔ کیا ہے؟ پوری دنیا کے اندر یہ عام ہے۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو یہ کام کرتی ہے، اپنا کوکھ، اپنی رحم بھاڑے پر دیتی ہے، دوسرے کا نطفہ اپنے پیٹ میں، اپنے رحم میں داخل کرتی ہے، اور اس نطفے کی پرورش کرتی ہے۔ کب تک؟ 9 مہینے تک۔ بچہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کے ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے، آپ کے ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے۔ ہمارے ایک بہت قریبی آدمی کا واقعہ ہے، ان کے یہاں بچے نہیں ہو رہے تھے تو انہوں نے ایسا کیا کہ اپنا نطفہ اپنی بیوی کے ہی رحم میں رکھوایا۔ مجھ سے بعض لوگوں نے، ان کے قریبی لوگوں نے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس پر ہم کھل کر تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ حرام ہے، لیکن یہ ہے کہ اتنا کہوں گا کہ یہ مشتبہ ضرور ہے، مشکوک ہے معاملہ۔ آپ کا اسپرم لیا جا رہا ہے، پتہ نہیں وہ کامیاب نہ ہو، کسی اور کا داخل کر دیا جائے تو مشینری کا معاملہ ہے، اور اس میں سے چوز کیا جاتا ہے کون سے اسپرم کو داخل کرنا ہے رحم میں۔ اس طرح سے بہرکیف یہ ایک ٹیکنیکلی معاملہ ہے، اور اس میں ایک بے اولاد جوڑے کو بااولاد کیا جاتا ہے، لیکن کسی شرعی طریقے سے نہیں۔ اس پر شریعت خاموش ہے، اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اتنا ہے کہ یہ غیر شرعی معاملہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں جس کو اولاد نہ ہو وہ کسی کا بچہ گود لے لے، وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے اس جھمیلے میں پڑنے سے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ کوکھ بکتی ہے، کوکھ بکتی ہے، کوکھ کرائے پر ملتی ہے، اور جو رحم میں، کوکھ میں جو بچہ پل رہا ہوتا ہے وہ فی الحقیقت پالنے والے کا آقا ہوتا ہے، پالنے والے کا آقا ہوتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنے مالکن کو جنے گی، لونڈی اپنے مالکن کو جنے گی، یعنی عورت جس نے کوکھ کو کرائے پر دیا وہ کیا ہے؟ لونڈی بن گئی نا، وہ لونڈی بن گئی، وہ ایک طرح سے بھاڑا وصول کرنے والی ہے، بھاڑا وصول کرنے والی ہے اپنی کوکھ کا، اپنے رحم کا، اور جو بھڑوت ہے اس کے اندر کون ہے؟ جنین۔ جنین جو بھڑوت ہے وہ کیا ہے؟ مالک ہو، طرح سے مالکن ایک دم واضح ہے، اپنے طور پر واضح ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا۔ ابھی تک تو کھینچ تان کے والدین اولاد استاد شاگرد جوڑا جا رہا تھا، کہ یہاں پر تو ایک دم کھل کر یہ بات سامنے آ گئی، کھل کر کہ آپ نے فرمایا کہ لونڈی اپنے مالکن کو جنے گی۔ تو بچوں کی نافرمانی پر خاص طور سے ہم کو صبر کرنا ہے اور ان کو سمجھانا ہے، دین کی بات سکھانا ہے، دین کی بات سکھانا ہے اور بتانا ہے والدین کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ احقاف میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے، یہ وصیت کیا ہے کہ وہ